बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के सिपाही जिनकी जद्दोजहद ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से हम यही बार बार डिमांड करते रहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और अवाम को जो है ये हक़ देना चाहिए कि अवाम जो है वो अपने नुमाइंदे ख़ुद चुन सके और अवाम की मर्ज़ी से जो है वो हुकूमत आए, वो अवामी नुमाइंदे जो हैं वो आए कि जो उनकी जो मिज़रीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ़ हैं, उनको दूर कर सकें पॉलिसी के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए। और जब एक बेहतर हुकूमत आएगी, एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी, एक ऐसी हुकूमत आएगी कि जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा, तो वो हुकूमत जो है वो कामयाब तरीन हुकूमत होगी। अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह जैसे पाकिस्तान में होता आया है कि कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सके और हमेशा जो है वो अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम की तज़लील की गई, उनका मैंडेट चुरा के। इस बार 2024 में जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा, उसके आप सब लोग गवाह हैं। पूरी पब्लिक एक तरफ थी और ये चोर और डकैत जो हैं, जो आज वहाँ पर असेंबलियों में अवाम के मैंडेट की ख़िलाफ़ वर्जी करके अवाम के मैंडेट को चुरा कर वहाँ बैठे हैं और हल्फ ले रहे हैं, वो एक तरफ हैं। आज यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मेरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के हमारे वो तमाम MPs मौजूद हैं कि जिनके साथ बहुत बड़ी धांधली की गई, जिनके मैंडेट को चुराया गया और इनके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं। यहाँ पर सरदार नासिर साहब हैं, ज़ियाद कियानी साहब हैं, साद अली ख़ान हैं, ज़ैनुद्दीन आबिदीन हैं, चौधरी नज़ीर साहब हैं, अमीर अफजल साहब हैं और हमारे इजाज़ ख़ान जाजी साहब के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ जो हैं मेरे GS यहाँ पे बैठे हैं, रीजनल तलहा अफरा कियानी। हम सब के यहाँ पर बैठने का और आपसे बात करने का मकसद ये है कि हमारी आवाम को ये पता चल सके कि किस तरह से हमारे मैंडेट को चुराया गया, किस तरह से हमारे मैंडेट को लेके आज जो है वो जाली हुकूमत बनाकर सूबाई असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि हमारा मीडिया जो है वो आज ज़रूर हम लोग यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिखाएंगे कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है हमारा मैंडेट जो है उसको चुराया गया है, हमारे असल वोट्स कितने थे और किस तरह उन वोट्स को जो है फॉर्म 47 पे चेंज किया गया। देखिए, अगर आपकी बुनियाद गलत होगी, अगर आप बुनियाद गलत डालेंगे तो कभी भी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ नहीं चल सकती, वो सही नहीं हो सकती। आपके इलेक्शन की जो बुनियाद होती है, जो आपके रिज़ल्ट की बुनियाद होती है, वो होता है फॉर्म 45। अगर फॉर्म 45 आपकी बुनियाद नहीं था तो फिर आपको इसको अपने इलेक्शन उसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। फिर इसको इंक्लूड करने की तो मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं थी। फिर क्यों जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, जो बैठते हैं वहाँ पर, जो आपके ROs बैठते हैं, वो बार बार फॉर्म 45 का ज़िक्र क्यों करते हैं? वो बार बार फॉर्म 45 लेने के लिए क्यों जो है वो कहा जाता है अवाम को या कैंडिडेट्स को या आपके पोलिंग एजेंट्स को कि जहाँ बैठे होते हैं? तो हम बेसिकली यहाँ पे आपको वो डिफरेंस दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जो पिंडी के कैंडिडेट्स थे, इनके किस तरह इनके उस मैंडेट पे, उस रिज़ल्ट पे जो है वो शब खून मारा गया। और अब मैं चाहूँगी कि तलहा जो है वो प्लीज़ जो है थोड़ा सा आपको ये डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे तमाम जो MPs हैं वो अपने अपने हलके से रिलेटेड जो है आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में आगाह करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे जो रावलपिंडी में PP जो पंजाब असम्बली के हलके फॉल करते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम मरी, PP 6 ज़ैनुल आबिदीन इधर तशरीफ़ फरमा हैं। उसके साथ साथ हमारे PP 10 के चौधरी अमीर अफजल साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हलकों की बात तो इन्होंने अभी सारा एक्सप्लेन आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं ये अपने जो मीडिया के साथी हैं उनको बताता चलूँ कि अरबों रुपए की चोरियां, जायदादें, डाके तो
پی ڈی ایم اس میں مانی جانی رہی ہے، لیکن اس دفعہ جو انہوں نے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ان کو کبھی ہضم نہیں ہوگا. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمیں تنظیموں کو ہر روز یہ کالز کر کے کہتے ہیں کہ عوام ہمارے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب ان کے ووٹوں کا، ان کے مینڈیٹ کا تحفظ کیوں نہیں کر رہے، ہم سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہے. اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ پیرلل ہم انشاءاللہ تعالیٰ سڑکوں پر، ہر گلی گلی چوک چوراہے پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروٹیسٹس کنٹینیو کریں گے. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہفتے کو آل اوور پاکستان پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جو عوام ہے اس کے پاس جو سب سے بڑا ایک ویپن ہے یا سب سے بڑا اپنا ایکسپریشن جس طرح وہ شو کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا ووٹ. اگر آپ اس ووٹ کو جس کا وہ انتظار 5 سال ایک عام بندہ کرتا ہے، جس کی بیس کے اوپر وہ اپنے لیڈر کو چنتے ہیں، اگر آپ نے اس پروسیس کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرنا، اگر آپ ایک عام آدمی کی فیلنگز کو، ایک عام آدمی کے اس کے جذبے کو سننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر یہ 60-70 ارب روپے کے الیکشن کروانے کا کیا فائدہ؟ آپ اس ملک میں بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں کنگ شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ غیرت ہوتی ہے کہ 11-12 MNA کی سیٹس لے کے آپ لوگ اس کلمے کے نیچے حلف اٹھا رہے ہیں اور 24 کروڑ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. مطلب آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ آپ کے پاس گنی چنی 10-20% سیٹ بھی نہیں ہے پاکستان میں، آپ کو لوگوں نے نمائندگی نہیں دی، اور آپ اسی کو مافیا خان صاحب جو ہمیں آج سے 20 سال سے بتا رہے ہیں وہ یہی مافیا ہے. یہ ایک آرگنائز سٹرکچر ہے کرمنلز کا، جنہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، جنہوں نے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس پاکستان کی عوام کو، یرغمال پی ٹی آئی نہیں بنی، یرغمال ہماری عوام ہے، جنہوں نے دل کھول کر، جنہوں نے حوصلے سے، ہمت سے اتنی تنگیاں برداشت کر کے، اتنے تکلیفیں برداشت کر کے، اس کے باوجود وہ لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پلیٹ فارم سے آپ ساروں کو انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کو یہ چیز باور کرواتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا، آپ نے ہمیں امانت دی، انشاءاللہ تعالی ہم آخر تک آپ کے ووٹ کی حفاظت کریں گے اور اس کے اوپر پہرا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ، یہ سٹولن مینڈیٹ ہم ہر حال میں واپس لیں گے، پوری دنیا کو بھی بتائیں گے، اور اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے نہیں ہونے دیں گے جس طریقے سے ابھی یہ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں. اب میں پلیز اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے پرٹیکولر حلقے کے بارے میں ہمیں بریف کریں ود ایویڈنسز. سردار ناصر صاحب. اچھا سوری، ایک پلیز ویڈیو پہلے عقیل بھائی، ویڈیو ایک پلیز. یہ بیسیکلی راولپنڈی کے کمشنر ہیں کہ جنہوں نے علل اعلان سب کے سامنے انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو بلا کر اور انہوں نے جو ہے یہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا. انہوں نے بتایا تھا عوام کو کہ کس طرح سے راولپنڈی کے جو ہمارے MNAs ہیں اور MPAs ہیں، کس طرح ان کی ووٹ جو ہے وہ چینج کی گئی، کس طرح جو ہے وہاں پہ دھاندلی کی گئی. بالکل بیدارتیاں کو چھوٹا لفظ ہے جو یہاں پہ ہوا ہے کہ ان کو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہٹوایا ہے اور ان کے اوپر جاری ہونے لگا کہ سب کو کسی نے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے تو روکا جائے. لیکن میں یہ ساری اس لفظاری کی ذمہ داری آپ کے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں بڑے شریک ہیں. میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے، لڑتے رہے یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سب نے ابھی بیان آپ نے سنا ہے، میرا تعلق PP 14 سے ہے. سردار ناصر علی خان ایڈوکیٹ نام ہے میرا.
اور میں نے اپنا حلقہ جو ہے وہ 17,000 میری لیڈ ہے جو میرے اپوننٹ ہیں ان سے، اور بعد میں جب فارم 47 جاری ہوا تو اس کے اندر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو سلسلہ انہوں نے رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر کر دو اور ادھر سے ادھر کر دو. میں سمپلی آپ کے سامنے یہ فارم جو 45 ہیں، یہ جو قوم کی امانت ہے، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے. سمری ادھر ہے، سمری اسکرین پہ ہے. یہ فارم 45 وہ ہیں جو قوم نے اور عوام نے ہمارے سپرد کیے ہیں اور عمران خان صاحب کے سپرد کیے ہیں، اور انہیں ووٹ دے کے انہیں یہ بتایا ہے کہ آج بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہی فارم 45 ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو آروز تھے، جو ہمارے سینٹر بنے ہوئے تھے جہاں پہ رزلٹ کمپائل ہونا تھا، جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں بجائے اس کے کہ ہمیں اندر جانے دیا جاتا، اس پورے ایریے کو مارک کیا ہوا تھا. انہوں نے اپنی فورس وہاں پہ لگائی ہوئی تھی، پولیس کی نفری، بھاری نفری وہاں پہ کھڑی تھی. اور جب میں نے کویشچن کیا کہ میں نے اپنے آر او سے ملنا ہے تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، بلکہ میرے ساتھ اور میرے حلقے کی عوام بھی تھی، ہمیں باہر روک دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے جب میں اندر پہنچا ہوں یا اندر گیا ہوں تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ موقع کے اوپر جو ہمارا آر او آفس بنا ہوا ہے وہاں کوئی ہمارا آر او نہیں تھا، نہ کسی پی پی کا آر او تھا جو رزلٹ کمپائل کر رہے تھے، اور نہ کسی این اے کا آر او وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے رزلٹ بنانا تھا. تو اس سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ملنے تک نہیں دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہمارے رزلٹ ہیں اس کو چینج کر کے فارم 47 کے اندر، یعنی کہ ٹوٹلی انہوں نے اپنے پاس سے آر او کے اوپر پریشر ڈال کے یا آر او کو ساتھ ملا کے، تو انشاءاللہ جیسے کمشنر صاحب کی سچائی آپ کے سامنے آئی ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آر او بھی اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور یہ بولیں گے کہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، کسی فرد واحد کو جان نہیں دینی، اور وہ یہ بتائیں گے کہ ہم سے کتنی بڑی ریگنگ کروائی گئی ہے. شرم چھوٹا لفظ ہے، میں اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کر چکا ہوں. یہ شرم نہیں، یہ شرم چھوٹا لفظ ہے. یہ بلنڈر کیے ہیں انہوں نے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، میں اپنے حلقے کے اندر جب میں نے وزٹ کیا الیکشن ڈے والے دن، معذور لوگ، بچے، عورتیں ہماری وہاں پہ، اور باہر سے لوگ آئے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے ووٹ ڈالنے کے لیے. انہیں شرم نہیں آئی؟ یہ شرم پھر چھوٹا لفظ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ جو بیچارے لائن کے اندر کھڑے ہو کے جنہوں نے 8 فروری کا انتظار کیا ہے اور اپنا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رکھا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا. یہ بالکل میرے بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے. اب اس کے بعد میں، کیونکہ اپنی بات میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی ہیں انہوں نے بھی بولنا ہے، اس کے بعد فوراً ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، کیونکہ میں خود ایڈوکیٹ ہوں، یہی میرا پیشہ ہے. تو میں نے فوراً پٹیشن فائل کی سیکشن 95 کے تحت کہ ہمیں اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے، اس پروسیس کے اندر شامل کیا جائے کہ جو ہمیں آئین کہتا ہے کہ آپ متعلقہ آروز کو آرڈر کریں کہ وہ رزلٹ کمپائل کرنے سے پہلے کینڈیڈیٹس کو وہ نوٹس دے یا ریٹن نوٹس دے، یا کم از کم ہمیں کال کر کے انفارم کیا جائے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پہ آپ نے آر او آفس میں آنا ہے اور اپنے فارم 45 ساتھ لے آئیں اور وہاں پہ رزلٹ کمپائل ہونا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہماری پیٹیشنز پینڈنگ رکھی گئیں، اور اس کے بعد ڈیسیژنز جب ہوئے، پی پی 14 کا ڈیسیژن ابھی تک میرا ایک پٹیشن کے اوپر، کیونکہ میں نے 2 پٹیشن فائل کی تھیں، ابھی تک پینڈنگ ہے. جبکہ وہاں پہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہ 15 ڈیٹ تھی اس کی، اس منتھ کی، اب یہ پچھلے منتھ کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیکسٹ منتھ آ گیا ہے، وہ کیوں پینڈنگ ہے؟ وہ کیا ڈیسیژن تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا لینے ہیں، وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے گا
وہ ہماری جو پٹیشن انہوں نے پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر وہ اپنا ڈیسیژن دے دیں گے. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ کے اندر اپنی پٹیشن ہم نے فائل کی کہ ایک پروسیس کو جس پروسیس کا ہمیں آئین کہتا ہے اس پروسیس کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا, نہ کسی آر او کی طرف سے, نہ کسی کینڈیڈیٹ کو نوٹس دیا گیا, بغیر کسی سے پوچھے, آپ نے بغیر کسی فارم 45 کو دیکھے, بغیر عوام کی رائے کا احترام کیے جو آپ نے رزلٹ کمپائل کیے ہیں. اور میرے حلقے میں انہوں نے بلنڈر یہ کیے ہیں کہ 247 فارم جاری کر دیے ہیں, اور جو پہلا جاری ہوا ہے وہ 9 تاریخ کو انہوں نے جاری کیا اور 8 کو ہمارا الیکشن تھا. اس کے اندر انہوں نے بہت بڑا بلنڈر یہ کیا ہے کہ این اے کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں راجہ بشارت صاحب, ان کی 1,72,000 انہیں ٹوٹل ووٹ پڑا ہے, اور جو ہماری صوبائی اسمبلی ہیں اسی این اے کے نیچے اس صوبائی اسمبلی کو 2,33,000 ووٹ پڑا ہے. یعنی کہ اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ کون لوگ تھے, کون سی ایسے پولنگ سٹیشن تھے کہ جس کے اوپر این اے کے ہمارے ووٹر نہیں جا سکتے تھے, صرف صوبائی اسمبلی کے وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے صرف صوبائی اسمبلی کو ووٹ دیا ہے. افسوس کی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, پھر انہوں نے فوراً میرے ہی حلقے میں پی پی 14 میں فارم 47, یہ دونوں میرے پاس پروف موجود ہیں, جس بھائی کو چاہیے ہوگا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, دوبارہ سے فارم 47 انہوں نے جاری کر دیا ہے جس کو اپلوڈ 10 تاریخ کو کیا گیا ہے. پھر اس کے اندر جو انہوں نے کورنگ کرنی تھی, لیکن اس میں بھی انہوں نے پچھلے 47 میں 3,000 جو میل ممبر لکھے تھے وہ اگلے 47 میں 3,000 میل ممبر ہی مار دیے, ٹھیک ہے, اور لیڈیز کی تعداد بڑھا دی. یعنی کہ یہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنے کے چکر میں یہ چیز بھول گئے کہ یہ بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ فارم 45 بھی اور 47 بھی. تو یہ انشاءاللہ ہر فورم کے اوپر ہم جائیں گے, آواز اپنی اٹھائیں گے. کل پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ پروٹیسٹ ہے, اس پروٹیسٹ کا بھی حصہ بنیں گے. کوئی فورم ایسا نہیں ہے, بالکل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. خان صاحب کو قوم نے ووٹ کے ذریعے اپنی امانت ہمیں دی ہے, ہمیں سونپی ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب کا ووٹ ہے, اور عمران خان صاحب کے ووٹ کی حفاظت کرنا ہم جو نمائندے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہر فورم پہ کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا اور باقی پارٹی قائدین کا, بالخصوص نارتھ پنجاب قائدین کا, سمابیہ صاحبہ کا اور ان کی ٹیم کا, جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا. اس کے بعد میں آپ میڈیا کے بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری آواز بنے. میرا حلقہ پی پی 11 راولپنڈی کے ایک سیڈ ایریے میں آتا ہے, N53 کے نیچے. میرے حلقے میں ٹوٹل 9 یونین کونسلز ہیں اور 1,26,000 ٹوٹل ووٹ ہیں, جس میں الحمدللہ ہم نے کوئی یونین کونسل ایسی نہیں جو لوز کی ہو. 9 کی 9 یونین کونسلیں الحمدللہ ہم نے ون کی. حتیٰ کہ جو ہمارے اپوننٹ امیدوار تھا مسلم لیگ نون کا, اس کا ہوم اسٹیشن تک ہم نے ون کیا. ووٹ آپ نے وہاں پہ چارٹ چل رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 23,408 ووٹ میں لیتا ہوں, 13,383 ووٹ موصوف لیتے ہیں. دوسرے دن صبح پتہ چلتا ہے کہ جناب جو فارم 45 آپ کو دیا گیا, جس کی حفاظت آپ کرتے رہے, وہ تو کوئی اتھینٹک پیپر ہی نہیں. اتھینٹک پیپر تو فارم 47 ہے. اگر اتھینٹک پیپر فارم 45 نہیں تو ہمیں پہلے بتا دیتے کہ فارم 47 کے ذریعے آپ کا رزلٹ نکلنا ہے, جس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہونا ہے,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ریہرسل اور قوم کے ساتھ اتنا بڑا مزاح کرنا ہی نہیں چاہیے. وہیں نوٹیفیکیشن ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کر دیتے. خان صاحب کے اوپر قوم نے اعتماد کیا. خان صاحب کے نمائندگان کو الحمدللہ بھاری اکثریت سے جتوایا. اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو 99 ہمارے ایسے ایم پی اے صاحبان ہیں جو فارم 45 کے اوپر جیتے ہوئے اور دوسرے دن فارم 47 کے ذریعے ہروا دیتے. الحمدللہ قوم ایک پیج پر ہے. آپ نے یہ دیکھا پنڈی کے کینڈیڈیٹ کو کوئی دوسری گواہی کی ضرورت ہی نہیں. پنڈی کا ایک ایگزیکٹو آفیسر جس کے نیچے تمام آر او کام کر رہے تھے, اس نے خود گواہی دی کہ پنڈی ڈویژن کے اوپر 70,000 ووٹ سے جیتے ہوئے بندوں کو ہروایا. مجھ سے یہ غلطی ہوئی, میں مجرم ہوں. اس کا یہ جواب دے پائیں گے؟ اس نے کن کن لوگوں کا نام لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو جن لوگوں کے اوپر اس نے الزام لگایا وہ ریزائن دے کر گھر بیٹھ چکے ہوتے, ایک سائڈ پہ ہو چکے ہوتے. لیکن ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے یا پاکستانی قوم سے قطعاً کوئی غرض نہیں. ان کو اگر غرض ہے تو صرف اپنی ذات سے, اپنی فیملی سے. الحمدللہ پاکستان کے عوام باشعور ہے, یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ العزیز عمران خان کے پاس ہے. قوم الحمدللہ آج ایک پیج پہ ہے. ہم اپنے لیے نہیں انصاف مانگتے, ہم انصاف مانگتے ہیں تو عوام کے لیے مانگتے ہیں کہ عوام کو جسٹس دے دیں, کہ عوام کا یہ فیصلہ ہے. عوام کا جو مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے انشاءاللہ العزیز اتنا آسانی سے یہ ہضم ہونے والا نہیں. اور ہم ہر اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے, ہر اس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز عوام کے مینڈیٹ کے لیے. اور یہ ہم آپ کو چرانے نہیں دیں گے. تھوڑے دن انشاءاللہ العزیز آپ کے, اور انشاءاللہ العزیز انصاف آ کے رہے گا. حق پاکستان کی عوام کا ہے اور حق ہمیشہ اشکار ہوگا. بہت شکریہ, بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اور نارتھ پنجاب کی لیڈرشپ کا, خصوصاً میڈم سماگیہ صاحب کا, طلب بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک کارکن کو ٹکٹ دے کے الیکشن کے لیے حلقے میں بھیجا. میں پچھلے 15 سال سے پارٹی میں ہوں, ابھی بھی جنرل سیکرٹری ضلع راولپنڈی ہوں. ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی کمپین چلائی اور خان صاحب کو اس طرح ووٹ پڑا ہے حلقے میں, خاص کر کے میرا دیہاتی علاقہ ہے, PP 10 سے میرا تعلق ہے اور چودھری نثار علی خان صاحب کا حلقہ ہے. تو ہمیں ہر پولنگ اسٹیشن سے اتنی ووٹ پڑی ہے کہ دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں تھا. یہ میرے پاس پورے 230 پولنگ اسٹیشن ہیں میرے حلقہ PP 10 کے. 230 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 میرے پاس اوریجنل موجود ہیں اور میں تقریباً 15,000 کی لیڈ سے حلقے سے جیتے ہیں. جب ہم نے شام کو RO آفس میں آ کے اپنے رزلٹ لینے کے لیے فارم 45 کے لیے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ RO آفس مکمل طور پہ بند تھا, وہاں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ہم نے وہاں باہر روڈ پہ ہی رات گزاری ہے. لیکن جب ہمیں صبح پتہ چلا ہے رزلٹ کا تو ہمیں انہوں نے تقریباً 7,500 سے ہمیں ہرا دیا ہے. ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, وہاں سے ہم نے RO صاحب کی فارم 47 کی جو رپورٹ لی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں سے ہمیں ووٹ پڑی ہے, فارم 47 میں وہ رزلٹ چینج کر کے جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا ہماری ووٹ اس کو دی گئی ہے اور اس کی جو ووٹ تھی ہمیں دی گئی ہے. ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. ہم نے الیکشن کمیشن میں وہاں جا کے وہ ثابت بھی کیا ہے. لیکن
सरदार सिकंदर साहब जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने हमारे वकील साहब को कहा है कि चूँकि आरओ की रिपोर्ट हतमी है इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं। ये बहुत बड़ी धांधली हुई है। यकीन करें कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसी धांधली नहीं हुई है। हम हर फोन पे हर जगह पे जाएंगे। कल हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये इतनी आसानी से हम इनको हज़म नहीं होने देंगे। ये अवाम का मैंडेट है, इमरान खान का मैंडेट है। अवाम ने इमरान खान को भरपूर तरीके से वोट दिया है और पूरा पिंडी ज़िला जो है वो क्लीन स्वीप हुआ है। हमारे MNA के सारे कैंडिडेट प्लस 40-50,000 से लीड से जीते हैं और जो MPA हमारे साथ थे नीचे हलकों में वो भी मुकम्मल पूरा क्लीन स्वीप था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए हैं। तो मैं तमाम मीडिया के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर जगह पे जाके गलियों में, रोडों पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनको इतने जल्दी ये जो है ना, ये जो जिस तरह इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए हैं और ये जो हमारे MPA हमारी सीटों पे जीत के और MNA वहाँ असम्बलियों में बैठे हैं कुरानी आयत के नीचे बैठ के, उनको कोई एहसास नहीं है कि हम जो है हार के हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम पूरी पार्टी भरपूर जदोजहद करेंगे और अपना हक मांग के रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया है कि हम अपना केस पाकिस्तानी अवाम के सामने रख सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ज़ियाद खलीक कियानी हल्का PP-15 से अभी इलेक्शन लड़ा और ये मजाक जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का बनाया गया और साथ में पाकिस्तानी अवाम का उड़ाया गया, इसकी जो ये अजब कहानी है ये मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो कि 97% रिज़ल्ट है जो हमारी टीम ने इकट्ठा किया था, 185 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है 191 में से। उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 55,000 वोट हमने लिए और 26,000 वोट मेरे जो PMLN के दोस्त हैं उन्होंने हासिल किए। और ये जो लीड है ये मेरे ख्याल में जितने भी प्रोविंशियल सीट्स के हमारे इलेक्शन इस डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं सबसे भारी लीड से हम ये सीट जीते हुए हैं। लेकिन रात की तारीकी में जिस तरह मेरे दोस्त सरदार नासिर साहब ने, सिमाविया आपा ने इस तरह आपको बताया कि इन्होंने रिज़ल्ट को चेंज किया और रिज़ल्ट को चेंज इस तरह किया कि मेरे मौसूफ दोस्त जो 25-26 हज़ार पे फिर रहे थे उन्हें 62,000 पे ले गए। अब होता ये है कि ये जो सरदार साहब ने आपको कैलकुलेशन में एरर बताई, ये क्यों हुए? ये इसलिए हुए कि हमने वोट बहुत ज़्यादा ली। हमारे लीडर की मकबूलियत इस हद तक अवाम में बढ़ चुकी थी कि इनका दिमाग ही काम नहीं किया। और हुआ ये कि जब इन्होंने इधर 40,000 का फ़र्क डाला तो पता चला कि जो मेरे MNA कैंडिडेट है और उनका जो रिज़ल्ट निकाला, उनके इन्होंने रिज़ल्ट बनाया कोई 64,000 का, मुझे दे दिए 54,000। तो एक ये मजाक ही बन गया। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा राजा साहब आपने दोनों हलकों में से 64,000 लिए, मुझे लड़ने देते, मैं तो एक से 54,000 ले गया हूँ। तो ये उसको सेटल करने के चक्कर में इन्होंने ये दो दफ़ा फॉर्म 47 निकाले। अब बात सिर्फ इतनी सी है, बड़ी समझने की हमें ये ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो वोट है ये बुनियादी आइनी हक़ है जो पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान की अवाम को देता है और यही वो आज़ादी है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में हमें ले कर दी थी। लेकिन ये एक लम्बा फ़िक्री है कि सोचे जो ये लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद लोग जो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें एक मुल्क दिया, आज़ादी दी, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने आज़ादी दी, क्योंकि ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये आज़ाद मुल्कों में नहीं होता, ये ग़ुलामी है, ये हमें इसी तरह ग़ुलाम रखना चाहते हैं। तो ये पहली बात तो ये जो ये कर रहे हैं वो सोच लें आप मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। और दूसरी बात कि जो लोग आज ढोल पीट रहे हैं और जो खुश हो रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक दफ़ा सोचें, आप जमहूरियत के अलमबरदार बने रहे हैं बड़े अरसे से, अगर आज आप पिच की दूसरी तरफ खड़े हैं तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि आप भी रोएंगे जब आपके साथ ये सब कुछ होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए। हम तो खड़े हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक बात की कि आप
سمجھیں کہ اس ملک کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. یہاں پر الیکشن پروسیس کی کریڈیبلٹی پر بڑے سیریس کویسچن مارکس اٹھائے جا رہے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنا چھوڑ دیں گے, اور یہی سازش پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور لیکن میں اس لیے پر امید ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر پر یقین ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جب تک وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے سنگ یہ جنگ لڑتے جا رہے ہیں, ہم اس کریڈیبلٹی کو ختم نہیں ہونے دیں گے. لیکن اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ نہ رہی تو یہ ملک بالکل اس وقت کھوکھلا ہو چکا ہے, یہ ملک ٹوٹنے کے قریب ہے. تو میں آپ سب دوستوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں. ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے اس کی رکھوالی کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ جو کاوش ہے اسی طرح جاری رہے گی. اور جو لیگل بیٹل ہے, اب الیکشن کمیشن بھی دیکھیں, جس طرح ہمارے رات کو RO غائب ہو گئے تو الیکشن کمیشن بھی فی الحال غائب ہی ہے. تو ہمارے لیے تو جو فورم ہے اب ٹریبیونل کے ہیں, ہائی کورٹس کے ہیں, سپریم کورٹ کے, ہم تو ادھر جائیں گے. لیکن صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک ہے, اس کا مذاق نہ بنائیں, دنیا ہنس رہی ہے آپ کی طرف. تو میں ایک بار پھر آپ کے اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپنے حلقہ P15 کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے میرے اور میرے لیڈر کو انتہا کی عزت اور محبت دی اور ہمیں سرخرو کیا اور پاکستان کو بھی سرخرو کیا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سعد علی خان ہے اور میرا تعلق حلقہ PP12 سے ہے. یہ حلقہ جو ہے یہاں پہ اس سے پہلے 2 ہیوی ویٹ سیاسی یہاں سے لڑ چکے ہیں, جیت چکے ہیں, جن میں غلام سرور خان صاحب اور چوہے نثار علی خان صاحب, یہ ان کا حلقہ آبائی حلقہ ہے. تو مجھے عمران خان صاحب نے اور PTI نے یہاں سے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا, اور الیکشن 8 فروری کو جو ہم نے لڑا, یہ میرے پاس ہمارے 169 پولنگ اسٹیشن ہے, اور 169 کے 169 فارم 45 میرے پاس ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے انگوٹھوں اور ان کے دستخط کے ساتھ. جو الیکشن لڑا ہم نے, اس میں تقریباً میرے 45,000 ووٹ تھے, اور جو میرے اپوننٹ تھے مسلم لیگ نون کے, ان کے تقریباً 27,000 ووٹ تھے. تو اراؤنڈ 15-16-17 کا ہمارا لیڈ ڈیفرنس تھا. لیکن جب الیکشن کی رات 1 بجے ہم RO کے آفس میں گئے تو وہاں دروازے بند ہو چکے تھے. ہم نے وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا, میڈیا کے ذریعے بھی پیغام اپنا سوشل میڈیا کے تھرو بھی عوام کو دیا کہ ہمیں کنسلٹیشن میں ہمیں فریق نہیں بنایا جا رہا. اس سے اگلے دن جب فارم 47 جاری کیا جاتا ہے تو ہمارے جو حریف ہیں اس کو مسلم لیگ نون کے, جن کا سیاسی کیریئر ہی 2 مہینے کا ہے, 2 مہینے پہلے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی, اور 45 فارمز میں وہ مجھ سے تقریباً 17,000 سے ہارے ہیں, اور 47 میں وہ مجھ سے جیت رہے ہیں 6,000 سے. تو یہ بالکل مذاق کیا گیا ہے. یہ میرے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک مذاق ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کام آپ لوگوں نے کرنا تھا پھر آپ الیکشن نہ کرائیں, آپ ایک پرنٹر رکھیں, کمپیوٹر رکھیں, فارم پرنٹ کریں اور دے ہی جائیں جس کو دینے ہیں. یہ اسمبلیاں بھی مذاق ہیں اور یہ جو الیکشن ہے یہ بھی ایک مذاق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ ہلاک ہے. ہمارے ڈویژن کے ساتھ, جو پنڈی ڈویژن کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ زیادتی ہمارے پنڈی ڈویژن کے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے 99% 100% سیٹس جیت چکے تھے ہم, اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی آئی ہے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے. میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کو فارم 45 چاہیے, ہمیں فارم 45 کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حق میں کمشنر جو راولپنڈی کا اس نے گواہی دے دی. تو میں پھر ایک دفعہ اعلیٰ حکام سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کا سوچے. اس جمہوری عمل کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کو طریقے سے چلانا پڑے گا. اس طرح کے مذاق کرتے رہیں گے تو نہ ملک بچے گا یہ, اور نہ یہاں پہ ہماری عوام کا کوئی مستقبل بہتر ہوگا. تو باقی اپنے حلقے کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر فورم پہ آپ کے ووٹوں کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ. ہم قانونی جنگ بھی پوری لڑیں گے, سڑکوں پہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, اور انشاءاللہ ہر حد تک اس ووٹ کی حفاظت کے لیے جائیں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
میرا نام زین العابدین ہے اور PP6 سے میں عمران خان صاحب کا نامزد امیدوار تھا۔ کہانی تو ہم سب کی سیم ہے، یہ آپ کے سامنے گراف ہے، آپ نے دیکھا کہ سب کو فارم 45 کے اوپر جیتنے والے امیدواران کو ہرا دیا گیا اور جو ہار رہے تھے ان کو جتا دیا گیا۔ ہمارے حلقے میں چونکہ مری اور کوٹلی ستیا سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ سخت برف باری کا موسم، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور شاید اسی بات کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو پلاننگز کی، دو ڈاکے ہمارے علاقے میں انہوں نے ہماری ووٹس کے اوپر ڈالے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے ہم نے عدالت میں بھی پروف دیے ہیں، ویڈیو ایویڈنس دیے کہ جس طرح سے وہ جنگلوں کے اندر بیٹھ کے اذان مطابق 18 سے 20 ہزار فیبریکیٹڈ ووٹس ہمارے حلقے میں ڈالنے کے باوجود بھی جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے وہی کیا جو میرے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، دھاندلی تو ہوئی سب کے سامنے ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ساری سیاست ہمارے قائد کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہوئے گزری۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارا قائد کہتا تھا آپ بے ایمان ہیں، آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ لوگوں کو اور یوتھ کو غلط بتا رہے ہیں، یہ لوگوں کو اس رستے کے اوپر لگا رہے ہیں جو بدتمیزی کا رستہ ہے۔ آپ کو بے ایمان ہمارے قائد کہتے تھے، تو آپ نے اس فارم 47 کے اوپر اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیا کہ ہمارا قائد جو آپ کو بے ایمان کہتا تھا آپ بے ایمان ہیں، پوری قوم نے دیکھ لیا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن اور یہ جو سلیکشن ہوئی، یہ ہمارے قائد نے آپ کو جو چور کہا، آپ کو جو ڈاکو کہا، آپ کو جو بے ایمان کہا، آپ نے یہ ثابت کر دیا۔ یہ فارمز، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ہمارے قائد کی 14، 15 اور 20 سالہ سیاسی جدوجہد کا یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ قوم نے دیکھ لیا اور مان لیا کہ آپ بے ایمان بھی ہیں، چور بھی ہیں اور ڈکیت بھی ہیں۔ آپ نے قوم کے حق پہ ڈاکہ مت ڈالا ہے۔ اور یہ جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، ان کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جب پڑھائی میں گئی، ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہاں بلیک میلنگ سے پاس ہوتی رہی، اپنی عملی زندگی سٹارٹ کی وہ بے ایمانی سے سٹارٹ کی، اور آج جب سیاسی زندگی کا سفر سٹارٹ کیا تو ہاری ہوئی سیٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن کے قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو نوجوان ہیں، ہم جو ہمیشہ سے اس دھرتی کے ساتھ، اس وردی کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ محبت کرتے رہے، آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس ریاست کے آزاد شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم محب وطن نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کام یا ہمارا حق الیکشن لڑنا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی اس عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس آئینی رستے کو اختیار نہیں کر سکتے؟ ہمارا سوال جو ہے، یہ پوری یوتھ کا سوال آج آپ کے اوپر لمحہ فکریہ بن چکا ہے پوری یوتھ کے لیے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں۔ اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو کیا اگلا الیکشن یہ سیاسی جماعتیں جو جتنی بھی ہیں اور ان کے جتنی بھی عوام ہے، کیا یہ اس سسٹم کو مانے گی؟
کیا اس الیکشن سسٹم کو اب آگے لوگ مانیں گے؟ اگر اس الیکشن سسٹم کے اوپر سے ہی آپ اعتماد اٹھا دیں گے، آپ جمہوریت سے ہی لوگوں کا اعتماد اٹھا دیں گے، تو آپ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے، اگر آپ محب وطن ہیں، ہم نہیں ہیں، تو ہم آج بھی محب وطن بنتے ہوئے آج بھی وہی راستے، وہی دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیجئے. ہم آئینی راستے اختیار کر رہے ہیں، ہم احتجاج کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں کوئی بھی، ہم جس راستے سے جاتے ہیں ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جو پوری قوم ہے یہ بہت مایوس ہو رہی ہے، یہ نوجوان مایوس ہو رہے ہیں. خدارا اپنی یہ جو روش ہے اس کو ترک کریں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، عوام کے اوپر آپ تھوڑا سا رحم کر لیں، تاکہ یہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ننگ سے مر رہے ہیں، اور آپ انہی بھوک اور ننگ کے ذمہ داروں کو دوبارہ سے لا کے حکمران بنا رہے ہیں. آپ پاکستان کے ساتھ سوری ٹو سے آپ مفلس نہیں ہیں. اگر آپ مفلس ہوتے تو آج یہاں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو، جو یہ ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا، آپ اس کا احترام کرتے، عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کو مینڈیٹ دیتے. اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ، میں کہوں گا کہ یہی وہ چراغ ہیں، جب جلیں گے تو روشنی ہوگی. آخر کار آپ کو بھی ہماری طرف آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تین MPs جو ہیں وہ نہیں آ سکے. PP7 کرنل شبیر صاحب اور PP16 اور 17 جازی خان صاحب اور راشد حفیظ صاحب. ان کے کچھ ایشوز تھے جن کی وجہ سے جو یہاں تشریف نہیں لا سکے، تو ان کے بحاف پہ میں ضرور چاہوں گی کہ ان کی سلائیڈز آپ ضرور دکھا دیجیے. یہ اعجاز خان کرنل شبیر اوان صاحب ہیں. ان کی سٹوری بڑی مزیدار ہے. یہ جیت چکے تھے اور یہ 47 پہ بھی جیت چکے تھے. اس کے بعد ہفتے بعد جو ہے وہ اچانک سے جو کرائم منسٹر صاحبہ ہیں، جو تھیف منسٹر صاحبہ ہیں، انہیں یہ یاد آیا کہ اوہو یہ تو کچھ غلط ہو گیا ہے، تو اس لیے ان کو فوراً سے پہلے چینج کر دینا چاہیے. تو ہفتے بعد جا کے ان کا رزلٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور انہیں ہرا دیا گیا. سو دس از اے ڈفرنٹ اسٹوری. یعنی 47 پہ بھی یہ جیتے اور اس کے بعد ہفتے بعد ان کو ہرا دیا گیا، کرنل شبیر اوان صاحب کو، جو PP7 کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. نیکسٹ اعجاز خان جازی صاحب PP16 راولپنڈی. آپ دیکھیے کہ عوام کے مینڈیٹ کی تذلیل کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اس الیکشن کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، اور آپ لوگ وٹنس ہیں اس چیز کے کہ عمران خان کے نام پر عوام اس تعداد میں اس دفعہ نکلی کہ عوام نے کسی کو کوئی 2000 3000 ووٹ نہیں دیے. عوام نے عمران خان کے نمائندوں کو لاکھوں اور ہزاروں میں ووٹس دیے ہیں. یعنی کسی کی لیڈ آپ کو پنڈی ڈویژن میں جو ہے وہ آپ کو 50,000 سے کم نہیں ملتی، جو آپ کے MNAs ہیں. اور آپ کے جو MPs جیتے ہیں پنڈی ڈویژن سے، ان کا بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیا تھا. اسی طرح سے راشد حفیظ صاحب PP17 سے، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس کمال سے جو ہے رزلٹس چینج کیے گئے ہیں. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جو سب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان میں شرم ہے نہ حیا ہے. پہلے ہمارے لوگوں کو انہوں نے مختلف کیسز میں جو ہے وہ ڈالا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا پراپرلی، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. اس کے بعد جب ہر مصیبت کو جھیل کر وہ الیکشن جیت گئے تو پھر اس کے بعد کیا کیا گیا، ان کے رزلٹس چینج کر دیے گئے. تو کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان کے لیے اتنی اسٹرگل اس لیے کی گئی تھی کہ پاکستان میں عوام کا جو بنیادی حق ہے، جو ووٹ ہے، ایک ہی تو چیز آپ نے عوام کو دی ہے، ایک ہی تو حق آپ نے اس عوام کو دیا ہے، پاکستانی عوام کو. باقی کون سا حق ہے جو عوام کے پاس ہے؟ نہ جینے کا حق ہے اس کے پاس، نہ بولنے کا حق ہے، نہ وہ اپنی رائے دے سکتی ہے. کوئی حق اس کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ 5 سال بعد ایک دن کے لیے اس کو بلا لیا جاتا ہے کہ آؤ آ کے ووٹ دے دو. ایک واحد وہ حق ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے نمائندوں کو چن سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں کہ ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہے وہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئیں
اور آ کر ہمارے لیے کچھ آسانیاں کریں. لیکن افسوس کہ یہ جو تھیف منسٹر ہے, یہ جو کرائم منسٹر ہے, انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام سے اس دفعہ بھی ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بڑی بڑی طریقے سے چھینا. صرف فرق اتنا ہے پہلے کے الیکشنز میں اور اب کے الیکشنز میں کہ پہلے شاید ہمارا میڈیا, یعنی ہمارا الیکٹرانک میڈیا, ہمارا پریس میڈیا, ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اتنا ویجیلنٹ نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہے. شاید ہمارے ڈیجیٹل میڈیا نے, ہمارے سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ چیزوں کو آسان کر دیا اور عوام کے لیے اتنا اس چیز کو آسان کر دیا ہے کہ اب ہر شخص جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. میری سب سے, تمام انسٹیٹیوشنز سے, تمام ان لوگوں سے کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے, جو اتھارٹی رکھتے ہیں, خدا را اس قوم پر رحم کر دیں. آپ پتہ ہے اس ملک نے بہت جھیل لیا ہے, اس قوم نے بہت جھیل لیا ہے, اور میرے خیال میں اب وہ وقت ہے کہ جب آپ عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اب آپ کے سامنے نکلے اور وہ آپ کو یہ بتائے کہ اس کا جو حق ہے وہ اب آپ کو چھیننے نہیں دیں گے. اس لیے پلیز رحم کیجیے اس قوم پر اور ان کو ان کا حق واپس دے دیجیے. صرف ہماری اتنی استدعا ہے آپ سب سے. تھینک یو سو مچ.